अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में आपका खुशामदीद करते हैं। पिछली नशिस्त में हमने जिस तफसीली जायजे पर बात की थी ना, उसमें हमने एम्बुलेंस और एक आम गाड़ी के फर्क को समझा था। जी हाँ, और वो बड़ी दिलचस्प बहस थी कि ट्रांसपोर्ट कैसे जान बचाती है। बिल्कुल, हमने ये तय किया था कि हंगामी सूरत हाल में बरवक्त ट्रांसपोर्ट जिंदगी बचाने में कितना बुनियादी किरदार अदा करती है। लेकिन आज मैं एक और जाविये से सोच रहा था। अच्छा, वो क्या? फर्ज करें कि वो बेहतरीन और जदीद तरीन एम्बुलेंस मरीज को देकर अस्पताल के दरवाजे पर पहुंच जाए और उस दरवाजे के पीछे इलाज करने वाले के बजाय महज एक ट्रैफिक वार्डन खड़ा हो। जो सिर्फ ये बताए कि आगे कहाँ जाना है। बिल्कुल, जो सिर्फ रास्ता दिखाकर गायब हो जाए। आज के सोर्स मटेरियल में जिस चीज पर हमने बात करनी है वो ये है कि जिससे हम इमरजेंसी समझकर सुकून का सांस लेते हैं ना, वो असल में मौत और जिंदगी के दरमियान एक बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है। वाकई ये एक बहुत ही नाजुक मौजू है। तो आज का हमारा मिशन इसी कहानी को आगे बढ़ाना है कि जब मरीज अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचता है तो असल इम्तिहान कैसे शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखें, अस्पताल के इस दरवाजे पर पहुंचकर हकीकत में दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं। अगर हम सोर्स मटेरियल की रोशनी में देखें तो एक तरफ महज एक कमरा हादसात होता है, जिसे हम कैजुअलिटी रूम कहते हैं। जी हाँ, कैजुअलिटी रूम, और दूसरी तरफ एक मुकम्मल इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है। और ये कोई मामूली सा फर्क नहीं है। मतलब सिर्फ साइज या बेड्स की तादाद का फर्क नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ किसी इमारत या चंद बेड्स का मामला नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल तिब्बी निज़ाम, एक मुनज़्ज़म सोच और तरजीहात का फर्क है। और यही वो फर्क है जो बराह रास्त इस बात का फैसला करता है कि वो मरीज जिंदा वापस जाएगा या नहीं। यानी वो दरवाजा ही फैसला कौन है? जी, एक कमरे हादसा सिर्फ एक आर्जी पनाहगाह है, लेकिन एक बाकायदा इमरजेंसी डिपार्टमेंट साइंसी बुनियादों पर खड़ा एक ऐसा निजाम है जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि मौत के मुंह से जिंदगी को छीन के लाया जाए। क्या बात है। चलें, इस फर्क को महज नजरियाती बातों के बजाय ना एक हकीकी मंजर कशी के जरिए समझते हैं। जी जरूर। तसव्वुर करें कि सर्दियों की एक शदीद रात है, बाहर धुंध है, घर में मुकम्मल खामोशी है कि अचानक एक शख्स की सांस उखड़ने लगती है। बहुत खौफनाक सूरत हाल होती है ये। बिल्कुल, वो शख्स हवा के लिए तड़प रहा है, सीने से अजीब सी और डरा देने वाली आवाजें आ रही हैं, चेहरे पर शदीद घबराहट है। अब ऐसे में घर वालों पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सब घबरा जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। जी, कोई पानी लाने के लिए दौड़ता है, कोई खिड़कियां खोलता है कि शायद ताज़ा हवा से कुछ अफाका हो जाए, और फिर इसी शदीद परेशानी के आलम में मरीज को गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ भागा जाता है। और आप जानते हैं, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कौन और तशवीशनाक है, वो ये है कि इस पूरे सफर के दौरान उस गाड़ी के अंदर की सूरत हाल हयातियाती लिहाज से मुसलसल बिगड़ रही होती है। यानी जिस्म के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। बिल्कुल। हर गुजरते सेकंड के साथ मरीज के जिस्म के अंदर एक बाकायदा जंग चल रही होती है। यहाँ हमें ना गोल्डन आवर या सुनहरी घंटे के तस्वुर को समझना होगा। हाँ, ये गोल्डन आवर की इस्तिलाह तो बहुत सुनी है, लेकिन इसकी बायोलॉजी को थोड़ा आसान अल्फाज में खोलकर बताएं। आखिर इस 1 घंटे या उन चंद मिनटों में जिस्म के अंदर ऐसा क्या बदल जाता है? देखिए, जब किसी इंसान की सांस उखड़ती है ना, या उसे कोई शदीद सदमा पहुंचता है, तो जिस्म के खलियात यानी जो सेल्स होते हैं, उन्हें ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। सही। अब दिमाग और दिल के खलियात इतने हसास होते हैं कि वो ऑक्सीजन के बगैर सिर्फ चंद मिनट ही जिंदा रह सकते हैं। सिर्फ चंद मिनट? जी। अगर इस मखसूस वक्त, जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, उसके अंदर बाहर से कोई तिब्बी मुदाखलत ना की जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल ना हो, तो ये खलियात मरना शुरू हो जाते हैं। ओह, और फिर? और ये नुकसान नाकाबिले वापसी यानी इर्रिवर्सिबल हो जाता है। मतलब अगर आप 2 घंटे बाद दुनिया की बेहतरीन ऑक्सीजन भी लगा देना, तो जो दिमागी खुलियात मर चुके हैं वो वापस जिंदा नहीं होंगे। ये तो एक बहुत ही खौफनाक हकीकत है। जी हाँ, इसीलिए वो सफर का वक्त और अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचने का वो मखसूस लम्हा इतना फैसला कुन होता है। यानी जब मरीज अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसके जिस्म में पहले ही तबाही का एक अमल शुरू हो चुका होता है। बिल्कुल, काउंटडाउन चल रहा होता है। अब सोर्स मटेरियल के मुताबिक जब हम अपने इर्द गिर्द के सरकारी अस्पतालों की सूरत-ए-हाल का जायजा लेते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ इस कमरे हादसात का नक्शा कैसा होता है? सोर्स मटेरियल में जो मंजर पेश किया गया है ना, वो किसी भी बाशऊर इंसान को परेशान करने के लिए काफी है। वो कैसे? वहाँ इमरजेंसी के नाम पर बस एक छोटा सा कमरा होता है। दर्जनों मरीज दर्द से तड़प रहे हैं, हर एक के साथ कई परेशान लवाहिकीन खड़े होते हैं, चीखो पुकार हो रही होती है। और अमला?
اور اس پورے ہجوم کو سنبھالنے کے لیے محض ایک ڈاکٹر اور ایک آدھ نرس موجود ہوتی ہے. وہاں کوئی منظم طبی نظام سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا. مجھے تو اس منظر کو سن کر ہی ایسا لگتا ہے کہ اس شدید افراتفری میں وہ اکیلا ڈاکٹر علاج تو ہرگز نہیں کر پاتا ہوگا. کر ہی نہیں سکتا. مطلب وہ تو بس ایک ٹریفک وارڈن کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، جس کا کام صرف آنے والے مریضوں کو ادھر ادھر کا راستہ دکھانا اور اس چھوٹے سے کمرے کا رش کم کرنا رہ جاتا ہے. کیا وہ ڈاکٹر واقعی وہاں کسی کا علاج کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کی ٹریفک وارڈن والی مثال اس پورے نظام کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے. دیکھیں، اس ڈاکٹر کے پاس اتنا وقت، اتنی سہولیات یا ایسا ماحول ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہر مریض کی بیماری کی گہرائی میں جا کر تشخیص کر سکے. تو پھر وہ کرتا کیا ہے؟ اس کا بنیادی ہدف، جیسا کہ آپ نے کہا، اس کمرے کا رش کم کرنا ہوتا ہے. اس لیے وہ جلدی سے مریض کو دیکھ کر لواحقین کو مشورہ دیتا ہے کہ مریض کو فوراً فلاں میڈیکل وارڈ میں لے جائیں یا کسی اور اسپتال لے جائیں. بالکل. یا اگر دل کا مسئلہ لگ رہا ہے تو کہے گا کہ کارڈیولوجی کی عمارت میں لے جائیں، یا پھر یہ کہے گا کہ یہاں جگہ نہیں ہے، آپ کسی بڑے ہسپتال کی طرف نکل جائیں. اچھا، لیکن ایک منٹ کے لیے اگر ہم اس بات پر تنقیدی نگاہ ڈالیں تو کیا ڈاکٹر کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے؟ کیسے؟ مطلب اگر دل کا مسئلہ ہے تو مریض کو دل کے وارڈ میں ہی جانا چاہیے نا. اس میں کیا خامی ہے؟ یہ تو منطقی بات لگتی ہے. بظاہر یہ بات منطقی لگتی ہے، لیکن ہنگامی طب یا ایمرجنسی میڈیسن کے اصولوں کے تحت یہ ایک جان لیوا غلطی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ مریض جو سانس نہ آنے کی وجہ سے موت کے دہانے پر کھڑا ہے، اس کی حالت مستحکم یعنی سٹیبل نہیں ہے. صحیح. جب آپ اسے ایک پرچی تھما کر ہسپتال کی دوسری منزل یا کسی اور وارڈ میں بھیجتے ہیں نا، تو اس سفر کے دوران اس کے ساتھ کوئی لائف سپورٹ نہیں ہوتا، کوئی مانیٹر نہیں ہوتا. مطلب راہداریوں میں؟ جی ہاں. اس لمبے کوریڈور میں یا لفٹ کے اندر یا ایک عمارت سے دوسری عمارت تک جانے کے دوران مریض کی حالت اچانک مزید بگڑ سکتی ہے اور اس کی دل کی دھڑکن وہیں رک سکتی ہے. یہ تو واقعی بہت خطرناک ہے. کمرے حادثات کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ وہاں فوری تشخیص اور مریض کو مستحکم کرنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا، بس ادھر ادھر دھکیلا جاتا ہے. مطلب ہم ایک ڈوبتے ہوئے انسان کو لائف جیکٹ دینے کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیر کر دوسرے کنارے تک جاؤ، وہاں جا کر لائف جیکٹ ملے گی. بالکل صحیح تشبیہ دی آپ نے. اور اس پورے عمل میں وہ قیمتی گولڈن آور جس پر ہم نے بات کی وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو پھر سورس مٹیریل ایک اصلی اور جدید ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی کیا تصویر پیش کرتا ہے؟ وہ اس پرانے کمرے حادثات سے کیسے مختلف ہوتا ہے؟ ایک حقیقی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی جو سب سے پہلا اور اہم ترین عمل شروع ہوتا ہے نا، اسے طبی زبان میں ٹریاج کہتے ہیں. ٹریاج؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک فلٹرنگ کا منظم نظام ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کسے فوراً دیکھنا ہے اور کسے انتظار کروایا جا سکتا ہے. ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں. ٹریاج کا یہ تصور تو ہماری عام زندگی کے اصولوں سے بالکل الٹ لگتا ہے. وہ کیسے؟ عام زندگی میں تو منصفانہ اصول یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو پہلے آیا اسے پہلی باری ملے، فرسٹ کم فرسٹ سرو. جی بالکل. اب اگر ایک شخص ہاتھ پر کٹ لگا کر 2 گھنٹے سے بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے اور بعد میں آنے والے سانس کی تکلیف کے مریض کو ہم فوراً اندر بھیج دیں تو کیا یہ اس اصول کے خلاف نہیں؟ اس سے تو وہاں لواحقین کے لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے اور اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں ایمرجنسیز میں لڑائیاں ہوتی ہیں. لیکن ایمرجنسی کے طبی اصول قطعی طور پر مختلف ہوتے ہیں. وہاں انصاف کا پیمانہ وقت نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں انصاف کا پیمانہ جان کا خطرہ ہوتا ہے. ٹریاج کے عمل میں مریضوں کو باقاعدہ رنگوں یعنی کلر کوڈز کے حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے. اچھا، رنگوں کے حساب سے؟ جی. لال رنگ یعنی ریڈ کیٹیگری ان مریضوں کے لیے ہوتی ہے جن کی جان کو فوری خطرہ ہو، جیسے ہارٹ اٹیک آ رہا ہو یا سانس بند ہو رہی ہو. پیلا رنگ یا یلو ان کے لیے جنہیں تکلیف تو ہے لیکن فوری موت کا خطرہ نہیں ہے، جیسے کہ ہڈی کا ٹوٹنا. اور سبز رنگ؟ اور سبز رنگ معمولی چوٹوں یا ہلکے بخار کے لیے ہوتا ہے. اب جب سانس کی تکلیف والا مریض اندر آتا ہے نا، تو ٹریاج نرس اسے ریڈ کیٹیگری میں ڈال کر فوراً ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتی ہے. چاہے سبز کیٹیگری والے 10 مریض پہلے سے کیوں نہ بیٹھے ہوں؟ بالکل، چاہے 20 بیٹھے ہوں، کیونکہ کٹ لگا ہوا شخص 2 گھنٹے انتظار کر کے مرے گا نہیں، لیکن سانس رکنے والا شخص 10 منٹ بھی انتظار نہیں کر سکتا. یہ وضاحت بہت زبردست ہے. یعنی یہ نظام انسان کی جان کی قیمت کو وقت کے پیمانے سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. اگر میں اسے ایک اور زاویے سے دیکھوں تو ایک جدید ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ مجھے موٹر ریسنگ کے اس پٹ سٹاپ کی طرح لگتا ہے. پٹ سٹاپ؟ ہاں، جہاں ریسنگ کار جیسے ہی آ کر رکتی ہے، فوراً 10-12 لوگ اپنے اوزار لے کر اس پر چھپٹ پڑتے ہیں.
کوئی ٹائر بدل رہا ہے، کوئی فیول ڈال رہا ہے، سیکنڈوں میں کام ہوتا ہے۔ کیا حقیقی ایمرجنسی بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے؟ یہ پٹ سٹاپ کی مثال اس نظام کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ ایک حقیقی ایمرجنسی میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہاں جو ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں وہ عام فزیشنز نہیں ہوتے، بلکہ ایمرجنسی میڈیسن کے باقاعدہ ماہرین ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی ٹریننگ ہی الگ ہوتی ہے؟ بالکل، ان کی برسوں کی ٹریننگ اس بات پر ہوتی ہے کہ شدید افراتفری اور دباؤ کے ماحول میں پرسکون رہ کر فوری اور درست فیصلے کیسے کرنے ہیں، اور ان کے ساتھ خصوصی تربیت یافتہ نرسوں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی ایک پوری فوج موجود ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی مریض اندر آتا ہے، جیسے ہی وہ ریڈ کیٹیگری کا مریض اندر آتا ہے، ایک پوری ٹیم پٹ سٹاپ کی طرح اس پر کام شروع کر دیتی ہے۔ اور سورس مٹیریل یہ بھی بتاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی وہاں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مریض کو وہاں پہنچتے ہی فوراً مانیٹر پر لگا دیا جاتا ہے، جی، تاکہ اندھیرے میں تیر چلانے کے بجائے سائنسی بنیادوں پر علاج ہو سکے۔ یہ مانیٹرنگ کتنی ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مانیٹر پر لگتے ہی ڈاکٹر کے سامنے مریض کی سانس کی رفتار، دل کی دھڑکن، آکسیجن کا لیول اور بلڈ پریشر ایک سکرین پر آ جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا اس بات کا تعین کرتا ہے کہ جسم کے اندر اس وقت چل کیا رہا ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ایک جدید ایمرجنسی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہاں فوری تشخیص کی ہر سہولت موجود ہوتی ہے۔ اگر مریض کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو وہیں دی جاتی ہے۔ خون کے ٹیسٹ، خاص طور پر بلڈ گیسز کے سیمپلز وہیں لیے جاتے ہیں، اور ایمرجنسی کے اندر موجود لیبارٹری سے چند منٹوں میں ان کا نتیجہ آ جاتا ہے۔ مطلب انہیں کسی مین لیب میں سیمپل بھیج کر گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑتا؟ بالکل نہیں۔ اور شاید سب سے حیران کن بات جو سورس مٹیریل میں درج ہے وہ یہ کہ الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے اور یہاں تک کہ سی ٹی اسکین جیسی بڑی سہولیات بھی اسی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر آیا ہے اور اس کے دماغ یا ہڈیوں کی چوٹ کا اندازہ لگانا ہے تو اسے کسی دوسری عمارت میں نہیں بھیجا جاتا۔ یہ نقطہ سب سے زیادہ کلیدی ہے۔ ہر سہولت ایک ہی چھت کے نیچے۔ اس کا مقصد وہی ہے جس پر ہم نے پہلے بات کی تھی کہ غیر مستحکم مریض کو منتقل کرنا کتنا خطرناک ہے۔ جی، وہ راہداریوں والا مسئلہ۔ بالکل، اگر سی ٹی اسکین مشین ایمرجنسی کے اندر ہی موجود ہے تو مریض کو کوریڈورز میں دھکے نہیں کھانے پڑتے، اس کی فوری تشخیص ہوتی ہے۔ اگر فریکچر ہے تو وہیں پٹیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی اندرونی چوٹ ہے تو سرجن کو وہیں بلا کر ابتدائی مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ یہ تو ایک مکمل پیکج ہے۔ جی، مریض کا مکمل علاج، اس کی جان بچانے کا عمل اور اس کی حالت کو سٹیبل کرنے کا مرحلہ اسی ایک ڈپارٹمنٹ میں مکمل کر لیا جاتا ہے۔ یعنی بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ پہلے مریض کو اس حالت میں لایا جائے کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ رہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ اسے دوائیاں دے کر گھر بھیجنا ہے یا ہسپتال کے کسی مخصوص وارڈ میں باقاعدہ داخل کرنا ہے۔ جی، اصل ایمرجنسی یہی ہے۔ یہ واقعی ایک کمرہ حادثات کی اس پرانی افراتفری سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن جب سورس مٹیریل اس جدید نظام کا موازنہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال سے کرتا ہے تو ایک بہت تلخ سوال سامنے آتا ہے۔ اور وہ سوال ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آخر 70 سال گزر جانے کے بعد بھی یہاں کے اسپتالوں میں یہ خستہ حال اور فرسودہ کمرہ حادثات کا نظام کیوں چل رہا ہے؟ ہم ابھی تک وہیں کیوں کھڑے ہیں؟ سورس مٹیریل کا اس پر تجزیہ بہت چشم کشا ہے۔ اس رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ محض وسائل یا پیسوں کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوچ اور ترجیحات کا بحران ہے۔ دنیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک نے بھی اپنے ہسپتالوں کو فرسٹ ایڈ پوسٹ سے نکال کر جدید ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس میں تبدیل کیا ہے۔ مطلب ہم سے کم کمزور معیشت والے ممالک نے بھی؟ بالکل۔ مصنف کے مطابق پاکستان اور آزاد کشمیر میں انتظامی سطح پر یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی کہ ایمرجنسی ایک باقاعدہ میڈیکل اسپیشلٹی ہے۔ یہ کوئی اضافی ڈیوٹی کی جگہ نہیں ہے جہاں کسی بھی فارغ ڈاکٹر کو بس ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے بھیج دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے، جو کہ ایک عام تاثر بھی ہے ہمارے ہاں، کہ ایک غریب ملک کے لیے سی ٹی اسکین، جدید لیبارٹریاں اور ہر وقت ماہرین کی ٹیم کو ایک چھت کے نیچے رکھنا معاشی طور پر ناممکن ہے، تو کیا سورس مٹیریل اس دلیل کا کوئی جواب دیتا ہے؟ سورس مٹیریل اس استدلال کو بڑی سختی سے رد کرتا ہے۔ اچھا۔ جی، رپورٹ میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ جب آپ ایک غیر منظم کمرہ حادثات چلاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو جانیں ضائع ہوتی ہیں، جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور مریضوں کو جن طویل مدتی معذوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی جو لوگ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، ان کا جو معاشی بوجھ معاشرے پر پڑتا ہے نا، وہ ایک جدید ایمرجنسی بنانے کی لاگت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت زبردست پوائنٹ ہے۔
یہ دعویٰ کرنا کہ وسائل نہیں ہیں دراصل انسانی جان کی اہمیت کو کمتر سمجھنے کے مترادف ہے۔ ریاست کے عوام جو ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ اس بات کا بنیادی حق رکھتے ہیں کہ انہیں ہنگامی حالت میں ایک ایسا منظم نظام ملے جو ان کی جان کی حفاظت کر سکے۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ساری گفتگو اس بات کو شیشے کی طرح صاف کر دیتی ہے کہ کمرہ حادثات اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا فرق محض نام کا نہیں ہے، بلکہ زندہ رہنے یا مر جانے کا فرق ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے وسائل، نظام اور ٹیکنالوجی کی تفصیل سے بات کی، لیکن پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ سورس مٹیریل کی بنیاد پر ایک آخری اور حتمی تبصرہ کریں جو واقعی سوچ کے نئے زاویے کھول دے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کے بعد ایک اور پہلو شدت سے میرے ذہن میں آتا ہے جس پر سورس مٹیریل نے بھی بہت باریک اشارہ کیا ہے۔ وہ کون سا پہلو؟ اور وہ ہے ان ڈاکٹروں اور نرسوں کی ذہنی صحت جو ایک جدید ایمرجنسی کے بجائے روزانہ اس افراتفری والے کمرہ حادثات میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ ایک ہی چھت کے نیچے سہولیات دیتا تو وہ ان لوگوں کی جان بچا سکتے تھے جو روز ان کے سامنے دم توڑ دیتے ہیں۔ یہ تو بہت تکلیف دہ احساس ہے۔ کیا یہ خستہ حال نظام صرف مریض کو مارتا ہے یا اسے چلانے والے ان ڈاکٹروں کو بھی روزانہ ایک اخلاقی صدمے اور اندرونی کرب جسے ہم مورل انجری کہتے ہیں اس سے گزار کر کھوکھلا کر دیتا ہے؟ واقعی جب ہم جانتے ہیں کہ ایک جدید ایمرجنسی اور ایک کمرہ حادثات کے درمیان کا فرق زندگی اور موت کا فرق ہے تو ہمارا اس پرانے نظام کو خاموشی سے قبول کیے رہنا شاید یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے بحثیت مجموعی انسانی جان کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اپنے آپ سے اور اس نظام کو چلانے والوں سے ضرور مانگنا چاہیے۔ کیا گہری اور فکر انگیز بات کی آپ نے۔ واقعی ایک ٹوٹا ہوا نظام صرف مریض کا خون نہیں چوس رہا ہوتا بلکہ وہ ان مسیحاؤں کی روح بھی چھلنی کر دیتا ہے جو اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ آج کے زبردست جائزے اور حقائق سے بھرپور تجزیے کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج ہم نے جو معلومات سامنے رکھی ہیں وہ ذہنوں میں بہت سے نئے سوالات کو جنم دیں گی اور شاید ہم سب کو مل کر ایک بہتر نظام کی اہمیت کا احساس دلائیں گی۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے موضوع اور سورس مٹیریل کی ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جو علم اور سوچ میں مزید اضافہ کرے گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔